अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम खबरें हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब आपके सामने कलई खोलेंगे कि जो एहतजाज हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, और उसकी कलई मैंने क्या खोली है, दो नौजवान रिपोर्टर्स वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने जिस ज़बरदस्त अंदाज से वहाँ पर रिपोर्टिंग करके सारा भेद खोल दिया। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की यानी चीट करने वाली कार्रवाइयाँ करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, और कम से कम थोड़ी अपनी टेक्निक्स बेहतर कर लें कि कम से कम थोड़ा मजाक कम आप लोगों का बने। लेकिन आपको मैं अभी बताती हूँ वहाँ पे सिचुएशन बनी क्या। एक तो जी ये खबर है। दूसरा, मियाँ साहब ने आज पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू करते हुए फिर से अपने दुखड़े जो हैं वो बयान करने शुरू कर दिए, और फिर से वही राग अलापने लगे हैं एहतसाब वाले कि जी मेरे खिलाफ जिन्होंने केसेस बनाए उनका एहतसाब होना चाहिए। तो फिर अब उनको ये राग क्यों याद आ गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आपसे ये भी मैं शेयर करूंगी कि जो मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था उसके मुताबिक रिजल्ट्स क्या रहे हैं। क्या लोग वाकई इमरान खान साहब को ये समझते हैं कि वही अवाम और फ़ौज के दरमियान कोई नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। इसके रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वज़ीर आज़म काकड़ साहब आज आगा खान यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहाँ उनके साथ क्या हुआ वो भी आज ही के व्लॉग में। तो काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि जो वाक़या पेश आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर आज समाअत होना थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त के ऊपर। फौरन, जो कि एक बहुत ही एक्टिव किस्म का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने पाकिस्तान में कभी कोई इलेक्शन ताख़ीर से कंडक्ट ही नहीं किया, हमेशा आपको पता है पाकिस्तान में बिल्कुल आइन और क़ानून के मुताबिक इलेक्शन की तमाम एक्टिविटीज़ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर देता है। तो अपना काम तो कभी इन्होंने टाइम से किया नहीं, लेकिन दूसरों के काम जांचने के लिए बड़े तैयार बैठे हैं। तो अकबर एस बाबर साहब की जो पिटिशन थी कि जनाब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए, साफ शफाफ नहीं हुए, वो जो है उसके ऊपर आज समाअत थी। और उसके ऊपर जो उनकी पहली इस्तदा थी कि जी दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे, तो उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इस पर बाज़ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हुए बड़ी खुशी भी मना रहे थे कि वाह जी वाह, अकबर एस बाबर साहब को तो उन्होंने लपेट दिया इलेक्शन कमीशन ने। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, ये सारी मिक्स खिचड़ी है, अंदर से सब मिले हुए हैं, फिक्स्ड मैच है, सबको पता है। तो असल में सिर्फ ये बात है कि इससे जो एक दूसरा चांस कोई मिल सकता था कि जी आप दोबारा इलेक्शन करा लें, तो वो चांस भी बेसिकली उन्होंने क्लियर कट ख़त्म किया कि अब कोई चांस नहीं मिलेगा इलेक्शन कराने का। अब जो भी होगा सीधी सीधी कार्रवाई होगी, और ये उन्होंने बाकायदा कह दिया, क्योंकि उन्होंने इस जो दरख्वास्त थी उसको एंटरटेन किया, उसको काबिल समाअत करार दिया, और अगली कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो अब उन्होंने बेसिकली जो दोबारा कोई इलेक्शन करने की मोहलत देने वाला ऑप्शन था वो ख़त्म करते हुए अब सीधी सीधी हुक्म सुनाना है कि जी या तो उन्हें ये पीछे से हुक्म सुनाया जाएगा कि इनको गो अहेड दे दें, ठीक है बैट रहेगा, और या फिर उन्हें ये हुक्म सुना दिया जाएगा कि नहीं जी बैट छीनना है, तो फिर वो उस मुताबिक फैसला कर लेंगे। लेकिन अब इसमें तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये बात तो एक क्लियर कट हो गई। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर चंद लोग यहाँ पर लाए गए जिन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए इमरान खान साहब के खिलाफ और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ। और ये नारे उन्होंने कैसे लगाने थे या क्या नारे लगाने थे उन्हें बेचारों को ये भी पता नहीं था, और वो मोबाइल फ़ोन से खोल कर व्हाट्सएप पे पढ़ के नारे लगा रहे थे कि कहना क्या नारों में। तो ये इनकी हालत थी प्लांटेड लोगों की। ये मैं क्यों इतनी वसूख से कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप आज दो नौजवान रिपोर्टर्स ने जिस तरीके से ये सारा वहाँ जाके कवर किया एहतजाज, और उनसे जो गुफ्तगू की, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे सो कॉल्ड पीटीआई के कारकुनान, जो कि पीटीआई के कारकुनान नहीं थे, उनकी तरफ से जो एहतजाज जारी था, जब उनसे बात की गई तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं एहतजाज करने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, उनको किसी बात का कख पता ही नहीं। उनसे जब पूछा जा रहा था कि भाई आप किसके खिलाफ एहतजाज करने आए, तो अक्सर को पता ही नहीं था। अच्छा जी, इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करने आए, कौन सा इलेक्शन ये भी नहीं पता कि किस इलेक्शन की बात हो रही है। अच्छा, अगर किसी को ये कोई आस पड़ोस का लुकमा दे ही दे कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात करनी है, तो वो अगर उसको बताया जा रहा है तो उसके बाद उसको ये नहीं पता कि नया चेयरमैन बना कौन है, उनका एतराज़ क्या उसके नए चेयरमैन के बनने के ऊपर, तो किसी बात का उन्हें कोई अता पता नहीं। और फिर दो चार तो बेचारे ऐसे सादा लोग थे कि जिन्होंने बाकायदा बता दिया कि हम तो नून लीग की कारकुन हैं और हमें तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भेजा है, और हम तो उनके कहने पर यहाँ आके एहतजाज कर रहे हैं। तो इतना मतलब भोंडा किस्म का स्क्रिप्ट है।
آپ اندازہ لگائیں کہ آپ پلانٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو کوئی اچھے کوئی تھوڑے سے ایسے لوگ تو کم از کم آپ بھیجیں وہاں پہ کہ جو 2-4 میڈیا کے سوالوں کا جواب دے سکیں. ایکٹنگ ہی کرنی ہو، تھوڑی ایکٹنگ ہی کر لیں کہ واقعی ہم پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور کچھ انہیں 2-4 جملے سکھا کے تو بھیجیں. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے کوئی اس قسم کی جعلی کاروائی ڈالنی ہو، واردات ڈالنی ہو، تو تھوڑا سا بہتر لوگ، ٹرینڈ لوگ بھیجیں. بالکل آپ ایسے را مٹیریل اگر بھیج دیں گے تو وہ تو پھر فوراً جو کہتے ہیں نا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے آپ کا. اور پھر اس پہ محترم مختلف صحافی یہ جو احتجاج کور کرنے والے لوگ ہیں ان کو اتنی کوریج بھی دے رہے ہیں، میڈیا بھی دے رہا ہے، اور بہت سارے سینئر صحافی، غریدہ فاروقی صاحبہ اور بھی بہت سارے، وہ ان کا جی احتجاج اپنے ٹویٹر پہ پوسٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کے کارکنان نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کر دیا، وہ احتجاج کرنے آ گئے. اور قصہ کہانی اندر یہ تھی کہ نہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے، نہ انہیں کوئی پتا تھا کہ وہ کیوں یہاں پر آئے ہیں، اور وہ سارے پی ایم ایل این کے پلانٹڈ لوگ تھے، یہ صرف شو آف کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ان کا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ ساری مطلب جعلی کاروائیاں جو ہے اس طرح کی، اس سے بھلا کیا بگڑنے والا ہے، کوئی پوچھے ان سے. لیکن بہرحال، اور دوسرا یہ تو کیس ہی سراسر سارا اوٹ پٹانگ سا ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کے اوپر احتجاج کر سکتا ہے تو وہ خود کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہو، رجسٹرڈ ممبر ہو، تو وہ احتجاج کر سکتا ہے. اکبر ایس بابر صاحب تو خود پی ٹی آئی سے نکالے ہوئے ممبر ہیں، اور جو اور بھی کوئی 14-15 درخواستیں ہیں، وہ کون سے نامعلوم شہری ہیں جو پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ ممبر بھی نہیں ہیں، تو وہ کس حساب سے کس کھاتے میں آ کے پارٹی کے الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں. اب یہ سارا بھید کھل چکا ہے کہ اصل میں یہ پوری ایک سازش رچائی گئی ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی سے ایک بہانہ کر کے بیٹ واپس لینا ہے. اتنی سی کہانی ہے ساری، باقی سب ڈھکوسلا ہے اور سارا دھوکہ ہی ہے. تو بہرحال جی یہ تو الیکشن کمیشن کی داستان تھی. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اور پی ایم ایل این کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں. جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس بات کا انہیں اندازہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب سے میاں صاحب واپس آئے انہیں آ کے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر دال نہیں گلنے والی. بالکل ووٹ بینک جو ہے گراؤنڈ پر ان کا بہت کم ہو چکا ہے، اور لوگ بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں. لوگوں سے جا کے ووٹ مانگنا ملنا اس وقت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے. اور اس وقت میڈیا کیمپین پہ جتنے پیسے لگائے گئے وہ بھی برباد ہو رہے ہیں. تو پھر کریں تو کریں کیا؟ لاڈلے کا ٹیگ ایسا لگ چکا ہے کہ وہ ہٹنے میں نہیں آ رہا. کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اب پہلے تو ویسے کوشش بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ بڑا سینہ چوڑا کر کے بتا رہے تھے کہ جی ہاں ہمارے ساتھ تو ہماری بات بھی ہو گئی ہے، ہمارے معاملات طے، ہم تو آ رہے ہیں 4تھی بار وزیر اعظم، یہ وہ سب کچھ. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ اب اندازہ ہو چلا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کی مختلف پارٹیز، پی ٹی آئی ہوں، پیپلز پارٹی ہوں، یہ کھل کے تنقید کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، القابات سے نواز رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کس طرح سے ملی بھگت سے لاڈلے کے لیے ایک پوری گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہی کھیلے اور چوکے چھکے لگائے اور اکیلا ہی میچ جیت جائے. تو یہ ساری کہانی اب انٹرنیشنل میڈیا بھی بیان کر رہا ہے. اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے تو خود اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ اب اس قسم کی طرز سیاست کو مسترد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں اور بھی بہت سے پی ایم ایل این کے رہنما جو کہ نجی محفل میں اگر کہیں بیٹھتے ہیں اور اگر واقعی انڈیپینڈنٹلی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے محسوس ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو اس قسم کی سیاست ہے، پاور پالیٹکس، اقتدار کی سیاست، اس نے بالکل مروا دیا ہے پی ایم ایل این کو آن گراؤنڈ. اور لوگ اس دفعہ بہت باخبر ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا رہا ہے اور پی ایم ایل این کس طریقے سے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے کہ جن کے خلاف وہ بڑی چیمپئن بنتی تھی یا بڑی انقلابی بنتی تھی. تو یہ ایک جو ان کا ایک منافقانہ سا یو ٹرن تھا یہ اب بڑا عیاں ہو چکا ہے. اور اب اس لیبل سے، اس ٹیگ سے نفرت محسوس کر رہے ہیں میاں صاحب خود بھی کہ یہ کیوں سارے مجھے کہہ رہے ہیں، یعنی میں کروں بھی یہی کام لیکن مجھے کوئی کہے بھی نہ. تو یہ والی ان کی کنڈیشن ہے اس وقت. اب اس کو، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آج وہ پھر سے پرانا بیان لے کر مارکیٹ میں آ گئے کہ جناب میرے خلاف جنہوں نے کیسز بنائے ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیوں میرے خلاف یہ کیسز بنائے گئے، کس نے مجھے اس طریقے سے اقتدار سے نکالا، کیوں ان لوگوں کا کبھی احتساب نہیں کیا ہونا چاہیے. یہ وہ اب وہ پھر اسی طرف چلے گئے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے وہ 5-6 کردار جو میرے خلاف سارے کاروائیوں میں بالکل آگے آگے تھے ان کا احتساب ہو اور ان کے اوپر بات ہو. تو وہ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، جس کا انہیں اب دونوں طرف سے نقصان ہوگا. دونوں طرف سے نقصان کیوں ہوگا؟ عوام پھر بھی آپ کے اس دھوکے میں اب آئے گی نہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ڈیل کی، کس طرح سے آپ ڈیل کر کے گئے، ڈیل کر کے آئے. یہاں پر آپ سارے سیٹلمنٹ جو کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ڈیل کے ذریعے کر رہے ہیں، اور مخالف پارٹی کو کس طریقے سے اپنے ایما کے اوپر آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں. یہ بات. دوسرا،
اب آپ اگر اس عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن دوسری طرف جن کے ساتھ آپ سیٹلمنٹ کر کے آئے ہیں وہ البتہ ضرور آپ کو پھر آپ کی جو پیچھے سے بازو ہیں وہ مروڑیں گے، وہ کہیں گے اچھا اب ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ خوار ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گالیاں کھا رہے ہیں، اور اب آپ ہمیں آگے سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو آپ کی بھی ہم ذرا بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو یہ اگر آنکھیں دکھانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ دونوں طرف سے بھاری پڑے گی پی ایم ایل این کو، ادھر سے بھی ڈیل خراب ہوگی اور عوام تو پہلی ناراض ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کی سچویشن میں پھنس چکے ہیں بیچارے کہ ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے اور نہ ہی نگلی جا رہی ہے۔ تو اب بھلے آپ آ کے گالیاں دیں جنرل باجوہ صاحب کو، یا چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے ثاقب نثار صاحب، یا آصف سعید کھوسہ صاحب، یا جو بھی آپ نے وہ 4-5 لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف تھے، بھئی خلاف تھے، ہم بھی مان لیتے ہیں خلاف تھے، تو پھر آپ خلاف ہی رہتے نا، پھر آپ نے ہاتھ کیوں ملایا؟ پھر کیوں آپ باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آئے، اپنے معاملات طے کیے؟ تو جب آپ نے یہ سب کر لیا تو پھر جو آپ کا پچھلا سارا بیانیہ تھا وہ خود ہی زیرو ہو گیا۔ ہم اگر اس بات کو اون بھی کر لیں کہ آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کی تھی اور یہ کیسز غلط تھے اور آپ کو اقتدار سے ناجائز طور پر نکالا گیا، تو پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیوں خود ہاتھ ملایا؟ جب آپ نے ڈیل کر لی، اپنے کیسز ختم کرا لیے، اقتدار بھی لے لیا 16 مہینے، اور اس کے بعد واپس آ کے اپنے سارے معاملات بھی طے کر لیے، اپنی مخالف پارٹی کو بھی آپ نے نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تو اس کے بعد اب آپ یہ کہیں کہ جناب ہم تو بڑے معصوم اور بڑے مظلوم لوگ ہیں، تو پھر اس طرح نہیں چلے گا۔ عوام نے بھی کوئی آنکھوں میں مرچیں نہیں ڈالی ہوئی اور نہ ہی کوئی اس دور میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ اب بیانیہ صرف اس لیے تھا کہ لاڈلے کا ٹیگ ہٹایا جائے، باقی آپ یہ سنتے رہیں گے آنے والے دنوں میں، کبھی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، پھر بھول جائیں گے، بیانیے کی بات نہیں کریں گے، پھر خدمت کی بات کریں گے، پھر اگلے پریس کانفرنس میں یا جلسے میں آ کے پھر بیانیے کی بات کریں گے، احتساب کی بات کریں گے۔ تو یہ اب ان کا تماشا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ کیا ہوا وزیر اعظم کاکڑ کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب آج آغا خان یونیورسٹی گئے۔ ویسے تو میں ان کو بھی داد دیتی ہوں کہ مطلب جو لمس میں ان کے ساتھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں مزید یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، تو ان کے اس حوصلے اور جرأت کو بھی داد دینی چاہیے۔ اور وہ گئے آج بھی بڑے مسکراتے ہوئے، بڑے کم لوگ تھے ہال میں جو میں نے دیکھے، بڑے کم سٹوڈنٹ تھے۔ اس سے زیادہ سٹوڈنٹ تو میرا خیال ہے، میں نے بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں بھی کچھ دن پہلے منصور کے ساتھ شو کیا اور وہاں پر کھچا کھچ ہال بھرا ہوا تھا، حالانکہ ہم لوگوں میں سے کوئی وزیر اعظم بھی نہیں تھا، ہم لوگ تو نارمل صحافی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھا خاصا وہاں پہ رش تھا۔ لیکن آج جو وزیر اعظم صاحب کا ہال تھا وہ بہت ہی چھوٹا اور بڑا کم، اس میں ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑی کم تھی۔ وہاں پر ان سے پھر اسی طرح کے ظاہر سوال ہونے تھے اور ہوئے، اور ایک اسٹوڈنٹ نے جب سوال کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس نے سوال میں بھی یہ بات کہی کہ جی کیوں عمران ریاض کو چپ کروا دیا جاتا ہے، کیوں عمران خان کو چپ کروا دیا جاتا ہے، فریڈم کیوں نہیں ہے، منظور پشتون کیوں گرفتار ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری جو باتیں اس نے کی، تلخ اور چپتے ہوئے سوال، تو پھر اس کے بعد جب جواب کی باری آئی تو کاکڑ صاحب نے اس کو لائٹلی ایک بات کہی، جو کہ میرا خیال ہے کہی انہوں نے سچ، کہ جب ایاک نعبد سے آپ نے بات شروع کی تو پھر میں سمجھ گیا تھا کہ اب مجھے پریپیئر ہو کے جواب دینا ہے، تو کیونکہ یہ وہ لائن ہے جو آپ کو معلوم ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو کہ عمران خان صاحب اپنی تقریر کے آغاز میں بولتے ہیں، کہتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں وہ ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ چلتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کو کاپی کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں خود دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایاک نستعین، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے تھے بیسیکلی انوار الحق کاکڑ صاحب۔ تو یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے جو پھیل گیا ہے، اور یہ نظریہ وہ ہے جو اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور نوجوان اصل میں تو زیادہ ہی بول رہا ہے۔ تو اب اس چیز کو فیس کرنا انہیں پڑے گا، اور انہوں نے کیا۔ جواب تو پتہ نہیں انہوں نے کیا دیا کیا نہیں دیا، لیکن ان کی جو وہ ایک انہوں نے جو شکست کا اعتراف کیا ایک لائٹر انداز میں، وہ کافی وائرل بھی ہوا سوشل میڈیا پر۔ لیکن اس نشست میں انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں جو یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب وائلنس کا اختیار جو ہے وہ صرف ریاست کا ہے، تو یہ مجھے بہت ہی ان کا برا ایک سنٹینس لگا، معذرت کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ جو وائلنس کا لفظ ہے، اس کو میں ایک نیگیٹو ورڈ سمجھتی ہوں۔ یہ کسی کے لیے بھی، چاہے وہ کوئی بھی استعمال کر رہا ہو، اس کو ہم پازیٹیو معنوں میں نہیں لے سکتے۔ ہر ورڈ کی اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ یہ پازیٹیو ورڈ ہے یا نیگیٹو ورڈ ہے۔ تو اب یہ جو ورڈ ہے وائلنس، تو بیسکلی وائلنس کا جو لفظ ہے یہ کوئی جس طرح بھی ریاست کے لیے استعمال کرے یا کوئی احتجاج کرتے ہوئے لوگوں کے بارے میں استعمال کرے، دونوں صورتوں میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو آتا ہے۔
تو پہلے تو مجھے اس بات پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے وائلنس کا لفظ یوز کیا. جہاں تک آپ اس جملے کو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو اگر کوئی بالکل ہی ریاست کے قانون کو ہاتھ میں لے لیتا ہے تو ریاست کے جو ادارے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق طاقت کا ایک محدود استعمال کر سکتے ہیں, تو اس طرح کر کے بھی اس بات کو کہا جا سکتا تھا. لیکن جس رونت سے انہوں نے یہ کہا کہ جی وائلنس کا اختیار صرف ریاست کے پاس, یعنی آپ نے بیسکلی یہ کہا کہ جو ہم یہ سنتے رہے کہ جی ریاست ماں کے جیسی ہوتی تو ریاست ماں منہ کے جیسے کوئی نہیں ہوتی. ریاست پھر وہ دیسی ماں کے جیسی ہے آپ کے نزدیک, جس نے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے تو وہ پھینٹا لگائی جا رہی ہے سب کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ڈنڈا جو ہے وہ ریاست کے ہاتھ میں ہی رہے گا اور ہم سب کو ایسے ڈنڈے سے ماریں گے, کوئی بات سنے گا تو ٹھیک ہے, نہیں سنے گا تب ڈنڈے سے ماریں گے. تو بہت ہی نیگیٹو قسم کا ان کا یہ تاثر تھا. مجھے تو اس نے بہت مایوس کیا آنیسٹلی. آپ یہ ورڈ کہہ سکتے ہیں وائلنس تو وہ کرتا ہے, اور اگر آپ یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی جو پروٹیسٹرز وائلنس کرتے ہیں, وائلنس کون کر رہا ہے؟ دیکھیے دہشت گردوں کو آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کچھ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں, جو دستی بم لے کے حملہ آور ہو رہے ہیں, جو راکٹ لانچر لے کے حملہ آور ہو رہے ہیں, جنہوں نے گنز پکڑی ہوئی ہیں, جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. تو آپ بالکل بات کہیں کہ بھئی ریاست جو ہے انہیں بزور طاقت روکے گی, ہم معصوم شہریوں کے ساتھ ان کو کھیلنے تو نہیں دے سکتے. لیکن وہ لوگ جو کہ نہتے ہیں, جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, اگر ان کے اوپر آپ یہ الفاظ استعمال شروع کر دیں جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اب بہت سارے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز کے اوپر یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو بھائی یہ کیسے دہشت گرد ہیں؟ نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے, کیا انہوں نے کوئی مسلح جدوجہد شروع کر دی ہے یا کیا ہے؟ ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج میں کچھ زیادہ لوگ بہک گئے یا انہوں نے کچھ زیادہ اس پہ کر دیا اپنے یعنی غصے کا اظہار. اب اس پہ بھی ایک سوال ہے کہ جناب وہاں پہ کچھ لوگ پہلے سے کیا موجود تھے جنہوں نے یہ ساری سازش رچائی ہوئی تھی. یہ تو میں اس پہ نہیں اب جا رہی کیونکہ میرے پاس تو کوئی انویسٹیگیشن کا ایسا طریقہ نہیں ہے جس پہ میں یہ کوئی ججمنٹ دے دوں, لیکن یہ رائے اپنی جگہ موجود ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ انہیں ٹریپ کیا گیا. تو چلیں اگر اس بات کو بھی ہم ایک طرف رکھ دیں, مان لیا وہ سارے پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ان میں سے کچھ بھٹک بھی گئے, تو کیا وہ گنز لے کے وہاں پہ کوئی حملہ آور ہو گئے تھے جی ایچ کیو کے اوپر یا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر؟ تو کس طرح سے آپ پروٹیسٹرز کو جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ بات میری تو سمجھ سے باہر ہے. ٹیررسٹ ہوتے تو وہ پھر باقاعدہ پریپیئر ہو کے جاتے, اسی طریقے سے اسلحے سے لیس ہو کے جاتے, اور پھر وہ کچھ 2-4 بندے مار وار کے آتے تو ہمیں بھی پتہ لگتا, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوتا, لیکن ہم بھی کہتے کہ بھائی واقعی یہ ٹیررسٹ ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کا جو ڈنڈے والا ریاست کا امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل ہماری لیڈرشپ کی طرف سے, یہ تو مستقل طور پر لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہی ہے, اور یہ نفرت خود ریاست کی طرف سے پیدا ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو میں نے بھی آج سروے کنڈکٹ کیا تھا کل کہ عمران خان نے کیا لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے, تو اس میں جو میرے سروے کے اوپر رزلٹ آئے ہیں, آپ یہ لیو کریں کہ 96% لوگ یہ کہہ رہے ہیں, 96% لوگوں نے کہا کہ عمران خان اس کا ذمہ دار نہیں ہے. بالکل وہ اس بات پہ بلیو کرنے کو تیار نہیں کہ عمران خان کسی بھی طرح اداروں کے خلاف کوئی نفرت پیدا کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے نیچے کامنٹس میں لکھا ہوا تھا وہ تو میں یہاں پہ دہرا نہیں سکتی کیونکہ میں ابھی چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویلاگ کرتی رہوں, لیکن جو اس کامنٹس میں نیچے لکھے ہوئے تھے ان کے جذبات وہ آپ خود جا کے پڑھ لیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.